हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें साबित हैं वादहू ला शरीक के लिए, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद बख्शा। गुलशनो गुलजार बागो गुलसिता पैदा किया, गुलशनो गुलजार बागो गुलसिता पैदा किया, चरख पर महो नुजूमों कहकशां पैदा किया। एक लफ्ज़ कुन से आए खुदाए कायनात, अज़मीन ता आसमां सारा जहां पैदा किया। दुरूदो सलाम की बेशुमार डालियां निछावर हों, जिन्होंने पत्थरों की ज़मीन पर कदम रखा तो पत्थरों ने नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज का निशान अपने धड़कते हुए दिलों में उतार लिया और उन पत्थरों ने कलमा पढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के मेरे दिल में रहने दो, या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आप तमामी हजरात देख रहे हैं पूरी आरज़ुओं के साथ मोहतरम जनाब शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब आरज़ू बस्तवी साहब किबला अपने आरज़ुओं का चिराग जलाने में कामयाबो कामरा नज़र आ रहे हैं। हसरते दीदार अश्कों से वज़ू करने लगी, याद महबूबे किबरिया से गुफ्तगू करने लगी। जिस घड़ी उठा उनके दर से आने का सवाल, ज़िंदगी भी खुद मौत की आरज़ू करने लगी। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में हिंदुस्तान के मायनाज नुकबा हजरात का इज्तिमाए अजीम है। एक बाद दीगरे सबसे मुलाकात करेंगे, बल्कि ये कहना मैं मुनासिब समझूंगा, ऐ तुलुए सहर के मतवाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल के चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। एक ही रात में पूरी कायनात का हुस्न देखेंगे। अगर जहां ताजमहल देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, वहीं मदीने शरीफ की रानाइयों को देखेंगे। अब बिला किसी ताखीर के और बिला किसी मुबालगा कि मैं चाहता हूँ हज़रत अल्लामा नोमानी साहब किबला को इस ख्याल के साथ आपके हवाले कर दूँ। एक मिसरा मैं पढ़ूंगा तकरीर से पेशतर, और एक मिसरा जो है तकरीर की कामयाबी के बाद कि फ़न अगर मुकम्मल हो तो बोलती हैं तस्वीरें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, उसका तर्जमा ये है कि बेशक ज़मीन व आसमान के पैदा किए जाने और शब व रोज़ के इंक़लाब में अक़्ल वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं, जिससे वो हमें पहचाने और हम तक पहुँचे। अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए चाँद पैदा किए, सूरज को चमक दी, सब्ज़ा उगाए, दरख्त पैदा किए, मगर इन तमाम के बावजूद कितना बड़ा सितम कि वह चीज़ें जो खुदा की मार्फत के लिए पैदा हुई थी, खुदा तक पहुँचाने के लिए पैदा हुई थी, लोगों ने उन्हीं को अपना खुदा बना लिया। पहाड़ तो खुदा तक पहुँचाने के लिए थे, लेकिन लोगों ने उसी के सामने अपनी ज़बीन उबूदियत ख़म कर दी। समंदर की मौजें खुदा की मार्फत और उसके कहर व जलाल के इजहार के लिए थे, लेकिन लोगों ने उन्हीं को अपना खुदा बना लिया। दरख्तों को अपना मस्जूद बना लिया, जानवरों को अपना माबूद बना लिया। ज़रा सोचिए कि ये सब चीज़ें इसलिए पैदा हुए थे
کہ لوگ انہیں خدا مانے، ہرگز نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے نے انہیں اپنی معرفت کے لیے دلیل بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہے، اس میں ہر ایک کے لیے خدا رسی کی دلیل نہیں بلکہ اولو الالباب یعنی عقل مندوں کے لیے دلیل ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہماری قدرت کی یہ دلیل اس شخص کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوت فکر رکھتا ہو، قوت تدبر رکھتا ہو، قوت ادراک رکھتا ہو۔ واقعات زمانہ شاہد ہے کہ ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والے بہت تھوڑے تھے اور ان چیزوں کو خدا ماننے والے بہت زیادہ تھے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خدا کی مخلوق میں عقل و بصیرت والے لوگ بہت تھوڑے تھے اور اکثریت کا یہ حال یا تو وہ پاگل تھے یا عقل سے کھورے تھے، اس وجہ سے بہک گئے۔ اس لیے ضرورت پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک ایسا قافلہ اتارے اگر کوئی بہکنا چاہے تو بہک نہ سکے، لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر خدا تک پہنچائے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انہیں علم و حکمت اور ایسے ایسے محاسن و کمالات دیے کہ پوری دنیا میں انبیاء کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ جو جس انداز سے مقابلہ کرنا چاہتا ویسے ہی اس کا جواب دینے کی طاقت و صلاحیت ان کو عطا کی گئی۔ آپ غور کریں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، غرور و تکبر کا پتلا بن کر اپنی زبان سے اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بہت خدا ہو سکتے ہیں مگر میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا بنو اسرائیل کے پاس جاؤ، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولاً کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی، انہوں نے عرض کی اے اللہ ہارون کو میرا وزیر اور نائب بنا دے تاکہ میں قوت محسوس کروں اور بے خوف ہو کر تیری تبلیغ ادا کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی، جا میں نے ہارون کو تیرا وزیر اور نائب بنا دیا، اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اے موسیٰ ہم نے جو تمہیں نشانی دی اسے ساتھ میں لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں اپنی لاٹھی لے کر تشریف لے گئے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون میں خدا کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ بنو اسرائیل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں انہیں ہدایت کا کام انجام دے سکوں۔ فرعون کہنے لگا خدا تو میں ہوں، میں نے تمہیں نبوت دی نہیں، تم کہاں سے نبی بن گئے؟ فرمایا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس نے مجھے رسول بنایا۔ کہا تمہارے پاس کوئی دلیل؟ آپ نے اپنا ید بیضا دکھایا۔ کہا کوئی اور دلیل؟ یہ تو کوئی جادو ہے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دیا، اژدہا تیار ہو گیا۔ اب وہ اژدہا فرعون کے تخت پر چڑھتے چڑھتے اس کی کرسی پر لپکا، اس کی کرسی پر چڑھتے چڑھتے اس کی داڑھی پر اپنی زبان کو مارنے لگا، فن نکالے ہوئے آنکھ سے آنکھ ملانے لگا۔ فرعون گھبرا اٹھا، کہنے لگا موسیٰ مجھے اژدہے سے بچاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ بناوٹی خدا نبی سے مدد مانگ رہا ہے، اگر خدا تھا تو اسے اژدہے سے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ لیکن آج موسیٰ علیہ السلام نے پلک جھپکتے ہی بتا دی کہ اے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں فرعون کے پاس معمولی طاقت نہ تھی، لاکھوں کی فوج اس کے پاس تھے، مال قطار در قطار اس کے پاس تھے، مگر ساری طاقت کی طاقت نبی کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ فرعون جھوٹا خدا تھا جو نبی سے ڈرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تک پہنچانے والے ایک سچے نبی تھے جو لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پیپل کے درخت کا سجدہ کرتا ہو تو پیپل کے درخت نے للکار کر کہا ہو مجھے سجدہ نہ کرو میں خدا کا مخلوق ہوں؟ کیا کبھی سمندر کے موجوں نے ایسا کیا؟ آگ کے شعلوں نے ایسا کیا؟ چاند اور تاروں نے ایسا کیا؟ فلک پیما ستاروں نے ایسا کیا؟ ہمیں کیا سجدہ کرتے ہو؟ ہماری کیا عبادت کرتے ہو؟ ہم خدا کے مخلوق ہیں، خدا نہیں۔ پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے جو شرک ہے؟ اسی کو بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا قافلہ بھیجا جو انسانوں کو خدا تک پہنچاتے اور خدا کی نعمت انسانوں تک پہنچاتے۔ اس لیے ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لیکن جب میرے آقا سرور کائنات تشریف لائے تو آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق بغیر ہادی اور رہنما کے
رہ جائے گی پھر انہیں ہدایت تک کون پہنچائے گا؟ اس لیے میرے آقا نے اپنے امت کے صالحین اور صدیقین کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ انبیاء کی تحریک کو زندہ اور قائم رکھے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے مراد وہ علماء ہیں جن کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو خشیت الہی کا جلوہ اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں، وہی علماء انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وارث کا کام یہ ہوتا ہے کہ مورث نے جو جائیداد چھوڑی ہے اسے صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ اگر صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ولی کے گھر میں شیطان ہے۔ میرے آقا نے جن ورثہ کو علماء عطا فرمائی ہے وہ علماء انبیاء کے وارث علمی کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے فیوز و برکات کو جو در حقیقت خدا کی نعمتیں ہیں خلق خدا تک پہنچاتے ہیں اور خلق خدا کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے۔ اس لیے جن لوگوں نے ان غلاموں کا نقش قدم اپنی آنکھوں میں وسا لیا اسے نہ کوئی بہکا سکا اور نہ ہی بہکا سکیں گے۔ بہکانے والے یہ نہ کہیں گے یہ خواجہ کون ہے، یہ قطب کون ہے، یہ عبدال کون ہے، یہ تو ہماری تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ باطل فرقے اللہ والوں سے لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان بزرگوں سے بدک کر اللہ اور رسول سے دور ہو جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو انبیاء و رسول کا مظہر بنایا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں الولایت ظل النبوت والنبوت ظل الالوہیت، ولایت پرتوے نبوت ہے، ولایت پرتوے نبوت ہے اور نبوت پرتوے جمال جلال الہی ہے۔ ایک جگہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم انا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، کوئی تو پرتو موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی تو پرتو عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی تو پرتو آدم علیہ السلام ہوتا ہے، کوئی تو پرتو شیس علیہ السلام ہوتا ہے۔ الغرض ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ میں سید الانبیاء بدر کمال صاحب جود و نوال کا پرتو جلال ہوں، ان کا پرتو کمال ہوں۔ اب واضح ہو گیا کہ سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام مرجع کمالات ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، معدن ولایت ہیں، مگر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کی شان بالکل الگ ہے۔ جتنے کمالات تمام انبیاء کو دیے گئے سب کمالات سمیٹ کر بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے آقا کو عطا کیے گئے۔ اسی لیے تو میرے آقا اپنے علم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے تمام گزرے ہوئے لوگوں کا علم عطا کیا گیا اور آنے والے لوگوں کا علم عطا کیا گیا۔ اپنی حکومت کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي عُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی، سب پر مجھے قبضہ دے دیا گیا۔ اب صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے، فرماتے ہیں مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، رواہ الترمذی۔ ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمان والوں کے، 2 آسمان والوں کے، 2 زمین والوں کے۔ میرے 2 وزیر جو آسمانوں میں ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں، اور میرے 2 وزیر جو زمین میں ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ میرے آقا اگر زمین پر اپنا تصرف قائم کرنا چاہتے تو آسمان پر آپ کی وزارتیں کیوں قائم ہوتی؟ یا اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آقا صرف ایک خطے ایک قصبے کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری دنیا جمعی کائنات کے لیے آئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے جو آپ کو رسالت دی ہے وہ رسالت دی ہے اس لیے دی ہے کہ آپ ساری کائنات پر رحمت بن کر رہو۔ جب رسالت ساری کائنات پر تو رحمت بھی ساری کائنات پر۔ تو ذرا سوچو جو ولی مظہر عیسیٰ علیہ السلام ہوگا وہ بھی یقیناً باکمال ہوگا، جو ولی مظہر موسیٰ علیہ السلام ہوگا وہ بھی یقیناً باکمال ہوگا، جو ولی مظہر ذبیح اللہ علیہ السلام ہوگا وہ بھی یقیناً باکمال ہوگا، جو ولی مظہر خلیل اللہ علیہ السلام ہوگا وہ بھی یقیناً باکمال ہوگا، مگر جو ولی مظہر رسول اللہ علیہ السلام ہوگا وہ سب سے باکمال ہوگا، وہ سب سے باکمال ہوگا۔ اسی لیے سرکار
غوث پاک کو اللہ نے اپنے حبیب کے توسط سے وہ کمالات عطا فرمائے یہ اولیاء میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔